अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, माह रमज़ान अखलाकी और रूहानी तज़किये का महीना है और इसके अंदर इसकी कदर मंजिलत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें कुछ मुआशरती रवैये जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से ये ग्रैंड अफ्तार, इस किस्म की जो हम जैसे अजीज़ व अकारिब को अपने अफ्तार के दस्तरखान के ऊपर मदऊ करते हैं, तो एक इज्तमाइयत का जो एक वो रूह है, वो जज्बा है, वो कैसे परवान चढ़ता है। फिर आपको ये भी नज़र आता है कि कैसे मुस्तहिक अफराद के लिए बड़े बड़े जो दस्तरखान वो सजाए जाते हैं। मगर इसके साथ साथ जो है हमें ये भी देखना होगा कि एक जानिब जो है नफ़रतों का कारोबार करने वाले वो भी इस माह रमज़ान की रूहानी फ़िज़ा का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। आपने देखा कि जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ तो हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ा प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर आपको नज़र आता है कि जी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई है तो ये वाले जो अफराद हैं, ये जो सेलिब्रिटी एंकर्स हैं, इनको किसी भी किस्म का कोई राइट नहीं है कि जी वो इस्लाम की बात ना करें। क्यों नहीं है राइट? क्या इस्लाम जो कि दीन फितरत है, दीन हकीकत है, जो कि आसानी पैदा करने वाला दीन है, जो कि हिकमत वाला दीन है, क्या वो इस कदर जो है ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स का, ये इस्लाम तो ऐसा मैसेज नहीं दे सकता। तो ये मैसेजेस ऐसे कहाँ से आते हैं? ये नफ़रत का कारोबार करने वाले जो है इनको कौन बेनकाब करेगा और इनके हवाले से क्या वईद है आखिरत के अंदर भी? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, लाखों दिलों की धड़कन, और इनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। इसके साथ साथ दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ एक कदगनें ऐसी लगाई जाती हैं कि ये इस्लाम की बात कर सकता है, ये इस्लाम की बात नहीं कर सकता। इस्लाम का ठेकेदार बनने का कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा जो है उठाया हुआ है, एक उन्होंने ठेका उठाया हुआ है इस्लाम के ठेकेदार बनने का। वो कहते हैं कि हमारे अलावा इस्लाम की बात कोई भी नहीं कर सकता। तो ये जो सेलिब्रिटी एंकर्स इसका रमज़ान ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं, उनको इस नफ़रत के कारोबार करने वाले जत्थे की जानिब से बड़ी शदीद मज़ामत का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि आपने जो बात की उसको मैं जब देखूं, बिल्कुल आपने हक़ाइक़ की तर्जमानी की, बिल्कुल हक़ाइक़। जो कुछ आपने कहा मैं उसकी तायीद दो हवालों से करता हूँ। पहली बात यह है कि जिस शख्स ने मेरे नबी रहमत का कलमा तय्यबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या वो इस बात का हकदार नहीं कि अपने अब तक के माजी के हालात के तनाजुर में, इल्म के हालात के तनाजुर में वो तालिब इल्म बनकर मेज़बान बने और उलमा को इजहार ख्याल की दावत दे। देखे ना, मुफ्ती अब्दुल कवी इजहार ख्याल कर रहे हैं ना। अब मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपसे सीख रही हूँ। यानी आप एंकर हजरात का काम ये होता है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में एक मौजू का इंतखाब और उसके मुताबिक उलमा से उसके ऊपर रहनुमाई। अब मैं अगर आप ही की ज़ात के ऊपर जनाब मक्खी बनकर नफ़रत की बात करूं तो मुझे कौन सा इस्लाम इजाज़त देता है कि आप तालिब इल्म, और तालिब इल्म को हमने नहीं देखना कि वो मोहतरमा है, मोहतरम है, ज़ाहरी हालात के हवाले से जो मैं फ़ैसला करूं जी ये पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, ये फ़ैसला तो मेरे ज़िम्मे न कुरान ने लगाया है न मेरे इस्लाम ने लगाया। हाय हाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज, जिनकी बरकत से हमने बर्र सग़ीर के लोगों ने, मुसलमानों ने हमने कलमा पढ़ाया, हज़रत ने फरमाया हाय हाय हाय, उलमा से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया गुनाह से नफ़रत करनी है, गुनाहगार से प्यार करना है। गुनाहगार से प्यार करोगे, मेरे नबी रहमत ने, वो एक मुनाफिक था, उसका नाम मैं नहीं लेता, मरा, कफन दिया, उसी दिन 4000 मुनाफिक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को सलाम पेश किया। जनाजा गुजर रहा है, एक साहबी रसूल थे, नो मुस्लिम, उन्होंने कहा इमरातुन यहूदिया। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले, और आप जो नौजवान हैं मुझे इसलिए भी सुनते हो कि जब मुफ्ती साहब कोई बात करते हैं या कुरान की आयत सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, यह हुजूर का फरमान, इमरातुन यहूदिया, हुजूर जो है उसके जनाजे के लिए खड़े हो गए। अब इश्क मोहब्बत वाली जमात साहबा की, मैंने यूरोप में खड़े होकर कहा, मैंने कहा कि इस सूरज ने और इस चाँद ने मोहम्मद जैसा महबूब और सहाबा जैसा आशिक नहीं देखा है, तो लेके आओ। ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए हैं, हज़रत मूसा भी आए हैं,
سب کے دادا ابراہیم بھی آئے. ایسے عاشقوں کی جماعت دکھاؤ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کی. یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں ماننی چاہیے. تفصیل میں نہیں جاتا. ایک صحابی رسول نے کہا یہ یہودی عورت کا جنازہ ہے. ہائے حضور کا چہرہ اور غضب کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح سورخانات. آپ نے فرمایا جنازہ جنازہ ہوتا ہے, انسانیت انسانیت ہوتی ہے. میں بھی علماء اسلام کو یہی بات عرض کروں گا, خدا را ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھے, ہر انسان کو. اور میں تو خود مشاہدے والا ہوں اور ہر محفل میں جانے والا ہوں, میں گھبرانے والا تو نہیں ہے. تو دیکھوں گا تو بتاؤں گا. خدا کی قسم جن خواتین اور مردوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, جتنا ان کو میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گفتگو پر روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے نا, شاید اس طرح کا رونا کسی اور کو نصیب نہ ہو. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑی بدقسمتی ہماری بن گئی ہے کہ ہم صرف ظاہری شکل و صورت کے اوپر, جو ظاہری حلیہ کسی نے بنایا ہوا ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے یقین لے آتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. اگر جو ہے کسی خاتون نے جو ہے عبایا کیا ہوا ہے, برقع پہنا ہوا ہے یا دوپٹہ حجاب کیا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحیح عورت ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر کسی خاتون نے نہیں کیا ہوا, حجاب وغیرہ نہیں کیا ہوا, اس سے غلط عورت جو نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ غلط کار نہیں ہو سکتی. اگر کسی کی داڑھی ہے اور داڑھی کے ساتھ وہ منشیات فروشی بھی کر لے گا تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. میری بیٹی بات یہ ہے کہ یہ تو میرے جو مشاہدہ ہے نا آج کی عمر تک, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم نے بالکل میرے دل کے اندر جتنے تھے اور میری کھوپڑی میں جتنے مشاہدات تھے آج تک, اور انہی کی وجہ سے میرے دل میں جتنا درد دل تھا تم اسی کو بیان کر رہی ہو. میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ میں اپنی قوم پر جتنا قسم بھی نہیں اٹھاتا. ماہ رمضان ہے, جس قدر داڑھی والے حضرات کو, بس آگے میں کچھ نہیں کہتا. بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نہیں. گناہ گار کو تو دل سے لگانا ہے. میرے اہل تصوف نے, آپ کو اس کے اندر ایک مزیدار بات سنو. جامع ازہر کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے شیخ الازہر تھے جاد الحق, بڑے مجھ سے پیار کرتے تھے کیونکہ شیخ الازہر کا مقام یہ ہے کہ وہاں صدر ہو, اس کے بعد دوسرا مرتبہ اسی کا ہوتا ہے, یعنی سمجھو نائب صدر کا سیکریٹری. میری ایک عادت ہے, میں عربی بڑی اچھی بولتا تھا چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی رہا اور جامعہ ازہر میں بھی. تو میں نے شیخ کو کہا, میں نے کہا مجھے بر صغیر کے مجھے مسلمانوں کو دیکھو, میرے باپ و دادا کو دیکھو, میرے بزرگوں کو دیکھو. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری آئے, صرف 5 دن کی محنت کی, 3000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے پہلے جمعے کے اندر مقتدی بن کے کھڑے. معین الدین اجمیری آئے, مشرق 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھا دیا. بعض صاحب ہمارے جو بحث ہوتے ہیں نا یہ چینل پہ آنے والے مولوی, میرے پاس کتاب موجود ہے اسلام ان سب کنٹیننٹل. کس نے لکھی؟ فرانس کے ایک مستشرق تاریخ دان نے. کیا لکھا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں جو بیچارے چینل پر تو آ جاتے ہیں لیکن بیچاروں کو عقل سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس نے لکھا کہ اجمیر کی بستی میں معین الدین, دلی کے اندر قطب الدین, ہمارے پاکستان اجودن اور پاک پتن کے اندر بابا فرید الدین, پھر اس کے بعد خواجہ نظام الدین دلی کے اندر. 86 سال کا یہ دورانیہ ہے. 2,35,00,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. دیکھیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جاہلانہ باتیں کرنا, اور وہ بھی میرے ہم شکلوں نے, بڑی معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ کیا ان حضرات نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھا ہے یا تقریریں کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ سخاوت. وکان اجود الناس, خدا کی قسم میرے پاکستان کا رہنے والا ہر کلمہ گو جسے اللہ نے رزق حلال میں وسعت دی ہے, جس میں جگیردار بھی ہے, میرے پاکستان کے اندر, اور خاص طور میں بیرونی دنیا میں جاتا ہوں, اوورسیز پاکستانیز کو اللہ نے اتنا رزق حلال وسعت سے دیا ہے, میری بیٹی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے, اتنا پیسہ. میرے چاہنے والوں میں خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں
جو میں کہہ سکتا ہوں کہ خربوں سے بھی اگر اور کا کوئی سیکھا ہے تو ان کے پاس اتنا مال موجود ہے. مفتی صاحب آپ نے جیسے کہا نا کہ آپ کی شکل و صورت والے یعنی کہ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے علماء جو ہیں وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اگر مائک ان کے پاس آ جائے, ممبر ان کے پاس آ جائے, تو اسی ممبر سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر جو ہے کسی انسان کو جی اس نے توہین کر دی ہے تو وہ والا الزام جو ہے اس کو آپ نے ویریفائی نہیں کرنا, اس کو کوریبوریٹ نہیں کرنا, آپ نے بس کسی بھی چیز کا آپ نے اندھا دھند اعلان کر دیا ہے کسی انسان کی زندگی جو آپ نے داؤ پہ لگا دی. اس کے بعد ایک ہجوم آئے گا, وہ ہجوم اپنی جو ہے ریاست کو بھی جو ہے چیلنج کرے گا, وہ اپنی عدالت خود لگائے گا, اپنی عدالتی نظام کے اوپر بھی ان کو جو ہے ٹرسٹ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میسج جاتا ہے کہ ایک ہجوم آتا ہے آ کر کسی بھی انسان کو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, چونکہ وہ والا الزام ثابت کرنے کا اور اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع کسی کو نہیں دیا جاتا, تو یہ میسج دنیا کو کیا جاتا ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ درد دل کی باتیں ہیں جو تم آج پوری عالم اسلام کے اندر ایک مفتی اعظم, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, میرے ملک میں ایک مسلک وہ ہے جن کے ہاں مفتی کا تصور ہی نہیں. یہ کون ہے جی, یہ مجتہد ہے, یہ حجت الاسلام ہے, یہ فلاں ہے. ان کے ہاں تو افتاء والا شعبہ ہی ختم. جن حضرات کے ہاں افتاء کا شعبہ ہے, اس فرقے کے مفتی اعظم یہ, اس فرقے کا مفتی اعظم یہ, پاکستان کے اندر اس وقت مسلکوں کے حوالے سے 5 مفتی اعظم موجود ہیں. اور میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان مفتی اعظم جن کو ہم نے اپنے مسلک کی بنیاد پہ ہماری قوم کہہ رہی ہے, قوم نہیں کہہ رہی, ان کے ماننے والے جو ہزاروں میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے اندر میں چیئرمین تھا دینی مدارس بورڈ کا, تو اس طرح جناب وہ جو ہمارے یہاں 5 شکلیں ہیں اور جن کے بعد اب جناب 5 کے اب 10 ہو گئے, تو وہ ان کا ایک نمائندہ 2 نمائندے موجود تھے. تو کہا گیا کہ جی ان کی جو سندیں ہیں ان کو ایکول ٹو میٹرک, ایکول ٹو ایف اے, ایکول ٹو بی اے مانا جائے. تو میں پہلے دن سے ذہین ہوں, میں نے کہا کیا یہ ایک دوسرے کی سند کو مانتے ہیں؟ جب ایک مسلک کے مدرسے میں مفتی عبدالقوی کا نواسہ چلا گیا ہے اور وہاں سے اس نے میٹرک کر لی ہے, اب وہ ان 4 مسالک کے ہاں ایف اے نہیں کر سکتا. جب تفریق کی یہ کیفیت ہوگی, میں تو حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی خدمت میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کروں گا, درد دل کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے جی اسلامی نظریاتی کونسل, اس میں اتنے اس فرقے کے ہوں گے, 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 اتنے اس فرقے کے ہوں گے. خدا را حافظ سیاسی وابستگی ہو رہی ہے کہ فلاں چونکہ صدر پاکستان فلاں پارٹی کے اس لیے ان کے 2 مولوی ہوں گے, فلاں صاحب چونکہ وزیر اعظم صاحب کی یہ پارٹی ہے ان کے 4 آدمی ہوں گے, فلاں یہ جماعت ہے ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کا 1 آدمی ہوگا, اس کا. خدا را اس تقسیم کو ختم کیا جائے. میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہے, ہم نے ماڈل دینی مدارس بنائے. میرے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, میری جناب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر اسلامیات کا جو ہیڈ بنتا ہے میری بیٹی, وہ میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہے یا مسلک کی بنیاد پہ آتا ہے؟ میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہے. آپ بھی ایم اے عربی, میں بھی ایم اے عربی, آپ کے نمبر زیادہ ہیں میرے نمبر کم ہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ محترمہ ہے اور مفتی صاحب محترم ہے. آپ کا ایک مسلک ہے میرا ایک مسلک ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب مسلک جو ہے زیادہ والا پاکستان میں اس کا تعلق مفتی سے ہے, آپ کے مسلک کے لوگ تو نہیں. میرٹ بنے گی, میٹرک میں اتنے نمبر, ایف اے میں اتنے نمبر, بی اے میں اتنے نمبر, ایم اے میں اتنے نمبر, پھر آپ نے ایم فل کیا اتنے نمبر, میرٹ کی بنیاد پہ محترمہ آ رہی ہے. اوکے, اگر یہی معیار میرے دینی مدارس میں ہو جائے, ہم نے کوشش کی تھی لیکن اس پورے نظام کو ختم کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. پھر میں انشاءاللہ جرات کے ساتھ آ رہا ہوں. اس ملک کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وحدت پیدا ہو, اب ٹیلی ویژن والے مختلف لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آئے ماہ رمضان کی مناسبت سے, اب وہاں کیا عذاب ہے, یہ ملا اس فرقے کا, 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 5 ملا بیٹھے ہیں, ہر ایک کا فرقہ مختلف ہے. اب مسئلے کیا چھیڑے جا رہے ہیں,
وہ جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو 1400-1500 سال کے اندر ہمارے علماء تحقیق کر کے کتابوں میں یہ لکھ تو کے تمام گئے کی تمام ایک سازش ہوتی ہے ٹی آر پی کے لیے، ٹی آر پی کے لیے سازش کی جاتی ہے کہ لڑایا جائے، اور وہ والی جو لڑائی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بیرونی عناصر انوالو ہوتے ہیں، وہ والی لڑائی جان بوجھ کے کرائی جاتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے چونکہ تقسیم کی بات کی ہے نا، اور کس طریقے سے وحدت کے لیے جو ہے ان تمام ڈفرینسز کے اوپر قابو پانا بڑا ضروری ہے۔ پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے جو ہے اس وقت شدید ترین مسئلہ دہشت گردی کا افریت ہے، جس کے اندر ایک جو ہے ایک جتھا، ایک جو ہے جسے کہتے ہیں باربیرینس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام جو ہے، انہوں نے ویسے ایک شریعت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، دو کہ ان کے پاس فنڈنگ ساری کی ساری انڈیا را کی ہے، یعنی کہ را کی فنڈنگ کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اب اصل والی جو شریعت ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، تو پاک افواج کے خلاف بھی انہوں نے ایک جنگ کا محاذ گرم کیا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں ہوتی ہیں، اور نوجوان نسل کو بھی ساتھ میں ورغلانے کے لیے کس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کی بحیثیت قوم کیسے قابو پائیں گے ہم اس چیلنج پر؟ محترمہ، بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، جمعے کی نماز ہو، اس کے ایک صاحب، جس کو میں بھتیجا کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے والد صاحب سے میرا اچھے تعلقات تھے، ایک دہشت گرد آئے، میں اس کو ملعون بھی کہہ سکتا ہوں، کمینہ بھی کہہ سکتا ہوں، مغضوب علیہ بھی کہہ سکتا ہوں، ضالین بھی کہہ سکتا ہوں، جو میرے قرآن نے کہا، نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، اس بیچارے مظلوم کو گلے لگاتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے۔ تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، ورنہ 1982 سے میں یہی کچھ ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ بھی شہید نوجوان، اس کی وجہ سے 5-6 اور لوگ بھی شہید، اور جو بیچارے اس وقت زخمی حالت میں پڑے ہیں، موت و حیات کی کشمکش۔ اب مجھے بتائیں، ان حالات کے اندر، اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں، میرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کیا میرے کمانڈر ان چیف اور میرے اس ادارے کو، جن کو میں ہمیشہ فرشتہ کہتا ہوں، کیا ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان مدارس کے عقیدے اور مسلک اور ان کا ذائچہ دیکھتے ہوئے پوری تحقیق پر جائیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ کہنے والا، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا نہ اللہ سے تعلق ہے، نہ اللہ کی شان کبریائی سے اس کا تعلق ہے، میں خود کش حملہ کرنے والا ملعون اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یورپ کو اور امریکہ کو کیا میں جناب یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسجد ہو، نماز جمعہ ہو، اللہ اکبر کا نعرہ ہو، یہ مقام، اس مقام تک میرا داڑھی والا بیچارہ بچہ مظلوم جو پہنچا ہے، اس کو مظلوم اس لیے میں کہہ رہا ہوں بدنصیب کہ خود کچھ حملہ کر کے خود تو یقیناً جہنم کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں باقیوں کے لیے کیا مسائل پیدا کر رہا ہے۔ کیا اس کی ذہنی اور فکری اصلاح کے لیے ان اداروں کو اپنا کام نہیں دکھانا چاہیے جن کو اللہ نے عزت بھی دی ہے؟ میں نے تو کہا پوری دنیا کے اندر، خدا کی قسم، مصر میں بیٹھا ہوں، جہاں بھی بیٹھا ہوں، میں نے کہا میرے ملک کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ان خوش نصیبوں کی وجہ سے ہے جن کو ہم کہتے ہیں یہ عسکری قیادت۔ آج میری عسکری قیادت کا دبدبہ کہاں نہیں ہے مجھے بتائیں۔ یورپ کے اندر میں نے بات کی تو جہاں یہ بات کی کہ میرا بر صغیر خوش نصیب ہے کہ یہاں علماء بہت ہیں، یہاں ماشاءاللہ روزہ، قربانی، اس طرح کی عبادات ہیں، وہاں میں نے یہ بھی فخر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عسکری قیادت کی صورت میں ایسے خوش نصیب نوجوان دیے ہیں، اور میں تو ان نوجوانوں کے ساتھ میرا آج کا تعلق نہیں، میرا تعلق تو 82 سے ہے۔ اور میں ایک بات بڑی مزیدار کہہ رہا ہوں کہ میں ضیاء الحق صاحب مرحوم کو کہا کرتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد اب شان ولایت ہے، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی، اور اولیاء کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم، اور میں نے کہا ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کا ماٹو بھی یہی ہے کہ بے خوف قیادت۔ اچھا، یہ جو ہماری بے خوف عسکری قیادت ہے نا، ایک بڑا دلیر میسج جو ہے سپاہ سالار کی جانب سے پچھلے دنوں آیا، اس کی بازگشت پوری دنیا میں ہوئی۔ انہوں نے کہا خاص طور پر فتنۃ الخوارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہو آر یو ٹو ٹیک اوے دیٹ رائٹ فرام وومن، جو عزت و تکریم اسلام مذہب نے عورت کو دے دی، تم ہوتے کون ہو وہ رائٹ لینے والے؟ میری بیٹی، میں میرے خیال میں جتنا تمہیں سلام پیش کروں نا، میں نے افغانستان کے علماء کو خدا کی قسم ہے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، شریعت کے مطابق 3 دفعہ پیغام بھیجا ہے۔ کیا تمہارے سامنے وہ حدیث پاک نہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ؟ کیا تمہارے سامنے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. وہاں یہ نہیں ہے کہ العالمین العالمات. اگر مفتی عبدالقوی کا نواسہ جو ہے وہ عالم بنے تو کیا میری نواسی عالم نہ بنے؟ اور میں الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خاندان کے اندر 2 بچیاں ایسی ہیں جو پروفیسرز ہیں، باپردہ ہو کے جاتی ہیں. اب چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ میری تحقیق کے مطابق چہرے کا پردہ نہیں. جامع ازہر کے علماء کا فتویٰ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. اس کی بہترین مثال علماء کے لیے عمرہ ہے، حج ہے. جب آپ بھی حج اور عمرے کے لیے جاؤ گے تو میرا اسلام یہ کہے گا کہ اس طرح کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جاؤ. اب آپ کے اس لباس کو میں غیر شرعی کیوں کہہ سکتا ہوں کہ جب اسی حالت میں تم نے عمرہ کرنا ہے اسی طرح تمہارا چہرہ کھلا ہوگا. پروفیسرز ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ مختلف اداروں کے اندر بحیثیت معلم موجود ہیں. میرے خاندان کے اندر الحمدللہ ڈاکٹر موجود ہیں، پروفیسرز موجود ہیں. کیوں؟ اہل علم کا خاندان ہے. کون سا اسلام؟ دیکھیں اس دقیانوسی کو میں اسلام نہیں کہہ رہا، یہ اسلام نہیں ہے. چاہے مجھ سے زیادہ بڑی داڑھی والے حکمران ہوں، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پہ، ہر مسلمان عورت پہ. اس طرف تو ہم اہل سنت فخر کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی احادیث کے اندر جو روایات ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور اگر بی بی صاحبہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، گفتگو کا بھی پردہ ہے، میں کیوں بتاؤں وہ تمام احادیث جو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے سامنے دیکھی ہیں. مانا ہوا کہ عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں. حصول علم کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اسی نقطے کے اوپر اور اسی آپ کے میسج کے اوپر جو بڑا دبنگ میسج آپ نے دیا ہے، آج کی نشست جو اختتام پذیر کرتے ہیں. ہم نے جیسے دیکھا کہ کچھ افراد وہ دین کی آڑ میں جو ہے اور ساتھ میں اپنے مذموم مقاصد کو کی ترویج کے لیے وہ اپنے مائک کا اور جو ان کو میڈیا کوریج ملتی ہے، جو اپنا ممبر ملتا ہے، جو عزت و تکریم ان کو عوام دیتی ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو عوام کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے انٹرپریٹیشن آف اسلام جو ہے، دین کی جو ان کی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ کسی ایجنڈا کے تحت ہوتی ہے، اس کی ترویج کے لیے لوگوں کو تشدد کے اوپر، ظلم کے اوپر اور خودکش حملوں کے اوپر اکساتے ہیں. اور اسی تمام ایجنڈے کی اور اسی تمام جو ہے سازش کی ہم لوگوں نے بے نقاب اس کی نفی کرنی ہے. اسی طریقے سے نفی کرنی ہے جب تک ہم ان لوگوں کو یہاں بیٹھ کر میڈیا کے اوپر بے نقاب نہیں کریں گے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.